सेक्सुअल डिज़ायर का फुलफ़िल ना होना अपने पार्टनर की तरफ से एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर या मैरिटल लाइफ़ के अंदर सर्द-महरी की एक बहुत बड़ी मेन रीज़न है। आखिर कैसे अपने लाइफ़ पार्टनर चाहे औरत हो या मर्द को अपने साथ वफ़ादारी के साथ बांधे रखा जा सकता है और अपने रिश्ते में एक खूबसूरत अट्रैक्शन पैदा की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना ख़ान। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की मेरी वीडियो बहुत बोल्ड होने वाली है और आप में से बहुत से लोग शायद एतराज़ करें और अनकंफर्टेबल भी फ़ील करें कि एक औरत होकर इस मौज़ू पे कौन कैसे बात कर सकता है। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि वीडियो के एंड तक आपको, अगर आप अनकंफर्टेबल फ़ील हुए हैं, तो आपकी ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी और मेरी बात के मकसद को आप समझ पाएँगे। इस फ़ितनों के दौर में जहाँ आपको पसंद हो या नहीं हो, बहुत सा ऐसा गंदा मवाद आपकी आँखों के सामने आ जाता है, जहाँ आपकी ईमान की आज़माइश शुरू हो जाती है और अल्लाह को जवाब देने की, यानी कि उस खिलवत के लम्हात का जवाब देने का खौफ भी आपको कहीं न कहीं डगमगा देता है, चाहे आप मैरिड हों, मर्द हों, चाहे औरत। इस बेहयाई और फ़हाशी के दौर में जितनी ज़िम्मेदारी आपकी अपने ऊपर आयद होती है, उतनी ही आपके ऊपर अपने पार्टनर को भी इस बेहयाई और फ़हाशी से बचाने की ज़िम्मेदारी आयद होती है। अल्लाह ने हर जोड़ में ही, चाहे इंसान हो, जानवर, चरिंद-परिंद, सेक्सुअल डिज़ायर रखती हैं। अब यहाँ आकर मैं आपकी तवज्जो मेन पॉइंट पर करवाती हूँ। वैसे तो सारा कसूर एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में मर्द को ही दिया जाता है और एक आम ज़बान इस्तेमाल होती है कि मैरिटल अफ़ेयर आदमियों का ही ज़्यादा होता है। लेकिन ठंडे दिमाग से ये बात सोचें कि वो आदमी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में मुब्तला है, वो किसी एक औरत के साथ ही तो इन्वॉल्व है। यानी कि अगर 7 आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर कर रहे हैं, तो वो 7 मुख्तलिफ़ किस्म की औरतें ही होंगी। इनमें मैं अब उन चालू औरतों को डिस्कस नहीं करूँगी जो बाय प्रोफ़ेशनल इस फ़हाशी में आई हुई हैं। शादीशुदा औरतें जो शौहर के होते हुए भी किसी और से रिश्ता बनाने की ख्वाहिशमंद हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों वो शादीशुदा होते हुए अपने शौहर के होते हुए बाहर किसी और मर्द के साथ अफ़ेयर में है, या एक आदमी अपनी बीवी के होते हुए क्यों एक बाहर किसी दूसरी औरत के साथ अफ़ेयर में मुब्तला है? जैसे आदमियों के पास रीज़न होती है कि हमारी सेक्सुअल डिज़ायर हमारी बीवी पूरी नहीं कर पा रही, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं, या ये अपनी हाइजीन का ख़्याल नहीं रखती, या हमें वेलकम नहीं करती, गर्मजोशी नहीं दिखाती। सेम यही रीज़न औरतों के पास भी होती है कि वो बाहर किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं, और बड़े दिल करके इस बात को आपने सुनना है और एक-एक करके इस बात को समझने की भी कोशिश करनी है कि मेरी बात बताने का, समझाने का मकसद क्या है। औरत के अंदर भी बराबर की ही डिज़ायर रखी है। हाँ, वो इसका इज़हार कम करती है, लेकिन बराबर का ही अल्लाह ताला ने इसके अंदर भी उन चीज़ों का जज़्बात रखे हैं जो एक आदमी के अंदर होते हैं। सिर्फ़ इज़हार की कमी होती है जो वो शर्मा-शर्मी में करती नहीं है। यहाँ पे मसला ये होता है कि अगर आदमी का अपनी खुद से मूड नहीं है, तो वो महीनों-महीनों हो जाते हैं, महीनों कि वो ना बीवी से पूछते हैं और ना ही किसी बारे में पहल करते हैं, और बीवी भी अपनी शर्मा-शर्मी के अंदर पहल नहीं कर रही होती हैं, या काम से तंग आकर ये कहती हैं कि अच्छा है, जान छुटी हुई है, पड़ा है किसी कोने में तो पड़ा रहे। लेकिन यही मौके होते हैं कि जब आपकी कमज़ोर दीवार के अंदर कोई और आ जाता है, कोई ना कोई कील ठोकने के लिए, कोई सुराख करने के लिए। जिस तरह एक मर्द को औरत से शिकायत होती है कि ये पहल क्यों नहीं करती, इसी तरह औरत को उसी तरीके से मर्द से शिकायत होती है कि वो पहल क्यों नहीं करता, या वो इतने-इतने दिन तक क्यों दूर चला जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का वाक़या है कि एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा मदीने की गलियों में गश्त फरमा रहे थे। उन्होंने आवाज़ सुनी एक घर से, जहाँ औरत अशआर पढ़ रही थी। कुछ गमगीन अंदाज़ में वो अपने शौहर की जुदाई में रो रही थी, क्योंकि उसका शौहर जहाद पे गया हुआ था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी बेटी, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है और हमारी उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, से पूछा जाकर अपनी बेटी से, शर्माए नहीं वो, मामला पूछा कि ए बेटा, ये बताओ कि एक औरत कितनी मुद्दत तक अपने शौहर के बगैर सब्र कर सकती है? हज़रत हफ्सा ने हया से सर झुका लिया और फरमाया 4 माह। इसके बाद हज़रत उमर ने ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर दिए थे कि कोई भी मुजाहिद 4 माह से ज़्यादा अपनी बीवी से दूर नहीं रहेगा, उसे छुट्टी दी जाएगी ताकि वो अपनी बीवी का हक पूरा करे। और ये ऑफिशियल ऑर्डर आज भी हमारे मुसलमान ममालिक के ऊपर नाफिस हैं कि हर मुजाहिद जो सरहदों पर हिफाजत कर रहा है, वो 4 माह के बाद वापस लौटाया जाता है अपने-अपने घरों में, ताकि पीछे से उनकी घरवालियाँ किसी तरह की अमानत में ख़यानत ना कर सकें। दूसरा ये कि आज आप हर वीडियो उठा के देख लें कि शौहर के दिल पे राज करने के तरीके, शौहर को असीर बनाने के तरीके, कि तैयार हो जाएँ, बालों को ये कर लें, खुशबू लगाएँ, नाइटी पहनें, इस तरह की नॉन प्रैक्टिकल बातें बनाई जाती हैं। लेकिन आपने कहीं ये सुना है कि किसी आदमी को ये बात, ये मशवरे दिए जा रहे हों कि आपने अपनी औरत के लिए कैसे तैयार होना है? लेकिन हाँ, आदमी को ये ज़रूर समझाया जाता है जब उसकी शादी होती है, तो बस उसको शादी के वक़्त सिर्फ़ एक परफ़ॉर्मेंस एंग्ज़ायटी में डाल दिया जाता है कि बस आज तो आपने साबित कर देना है कि आपने हॉस्पिटल पहुँचा देना है बस अपने पार्टनर को। साफ-सफाई, खूबसूरती, खुशबू, सारा दिन की मैल, पसीना,
یہ بیوی کے لیے صاف کر کے اس کے پاس جایا جائے تاکہ اس کو بھی ان لمحات کو جوائے فیل کرنے کا موقع مل سکے. کسی نے نہیں سکھایا بلکہ بس کمائی کر کے آگے احسان عظیم کر لیا. رات کو وہ جیسے بھی بدبودار حلیے میں ہو، بیوی بس اسے نو نہ کہے. اس کے اوپر ساری حدیث اور ساری باتیں بتا دی جائیں گی کہ آپ بس عورت کو نو نہیں کہنا، لیکن مرد اپنا حلیہ کیسا بنائے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جاتی. حضرت عبداللہ بن عباس جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن اور جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا ایک اتنا مشہور اور خوبصورت واقعہ ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ وہ ہمیشہ اپنے کپڑے اور خیال رکھتے تھے، خوشبوؤں کا بہت خیال رکھتے تھے. اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی کے لیے اسی طرح بننا سنورنا پسند کرتا ہوں، صفائی کا خیال رکھتا ہوں، جس طرح میں پسند کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے بنے سورے. کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں اور عورتوں کا بھی ویسے ہی حقوق ہے تم پر، ویسے ہی حق ہے جیسا مردوں کا عورتوں پر. میرٹل لائف کے اندر بھی اسلام نے اس طرح برابر کا حق رکھا ہے اور اس طرح برابر کا میزان بنایا ہے کہ مرد کو جلد بازی سے بھی روکا گیا ہے اور عورت کے جذبات کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اکثر سوسائٹی میں ہمارے مرد صرف قربت کے وقت اپنی ذات اور تسکین کا سوچتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ. اور پھر اس کے بعد مرد گرم جوشی سامنے والے سے اپنے پارٹنر سے نہ ملنے کا رونا روتے رہتے ہیں، یا عورتیں پھر ان کو نو کہنا شروع کر دیتی ہیں. ایک مشہور روایت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے جس کا میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں: جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو اسے چاہیے کہ پرندے کی طرح حاجت پوری نہ کرے، بلکہ ٹھہرنا چاہیے جب تک عورت اپنی حاجت پوری نہ کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے یہ بتا دیا. جو آج آپ اگر میرٹ کونسلنگ کے لیے جاتے ہیں، اپنی شادی کے رشتے کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی کونسلنگ کے اندر جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو یہ پوائنٹ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اندر کس طرح محبت پیدا ہوگی کہ جب آپ قربت کے لمحات میں ہو تو اپنا ٹائم میچ کریں. اور یہ آپ کے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے بتا دیا کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے دل میں گھر کیا جا سکتا ہے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا اسیر بنایا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے یہ بتا دیا ہے کہ رشتہ کوئی ون وے ٹریفک نہیں ہے، عورت اس میں کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، بلکہ ایک پراپر ایک پارٹیسپیٹ پرسنالٹی کنسیڈر کرنا ضروری ہے. اگر آپ عورت ہیں تو اس لمحات میں برابر کا پارٹیسپیٹ کیجئے، اپنی اٹینشن، اپنی پریزنٹ اپنے شوہر کو درج کروائیں، اس کو فیل کروائیں کہ اس کی ضرورت آپ کو ہے. اس رشتے کو بوجھ نہ سمجھیں، کیونکہ یہ ایک بالغ انسان کی بیسک نیڈ ہے. کھانے کے بعد، پیٹ بھرنے لینے کے بعد، جب پیٹ بھر جائے گا تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو بالغ انسان کی بیسک نیڈ آتی ہے وہ یہ ریلیشن ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پارٹنر کو کون سا پوسچر پسند ہے، اور اگر آپ کو یہ بات نہیں پتہ تو آپ کو معلوم کرنا چاہیے، چاہے آپ مرد ہوں چاہے عورت. اگر رشتہ ایک میکینیکل یا فرض سمجھ کے پورا کیا جائے گا تو اس میں سرد مہری ہی آئے گی. اس کے اندر کوئی رنگ، کوئی چاشنی نہیں محسوس ہوگی، بلکہ صرف سر سے اتار دینے کا ایک بوجھ ہوگا، اور اگلے دن لڑائی جھگڑے پھڈے ہی ہوں گے. عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس کا کھل کر بولنا بے حیائی ہے. ہرگز نہیں. گندم کھاتی ہیں آپ، اسی دنیا کی فرد ہیں، اسی دنیا میں اللہ نے اتارا ہے. وہی فطرت جو اللہ نے بنائی ہے سب کی، وہ آپ کی بنائی ہے. بیویاں یہ سوچ کے شوہر کو دور ہونے دیتی ہیں کہ پہل تو اس کی طرف سے ہوگی، جیسے شاید اسی کا رائٹس ہے یا سارے حقوق صرف وہی لے کر اس دنیا میں آئے. ایسا نہیں ہے. پہل آپ کی طرف سے بھی ہوگی. اگر کئی دن ہو جائیں وہ کمرے میں نہیں آ رہے، باہر ہی سو جاتے ہیں، آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو کمرے کے اندر لے کر آئیں. آپ ان کو بتائیں، ان کو جتائیں کہ آپ انسان ہیں، آپ کو نیڈ ہے، آپ کو دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. مسئلہ یہ بھی ہے کہ بیویاں یہ سوچتی ہیں کہ اگر میں نے پہل کی تو شوہر کہیں مجھ پہ شک نہ کرنے لگے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں اتنی نیڈس کیوں ہو رہی ہے، کون سا ڈیٹا تم کنزیوم کرتی پھر رہی ہو، یا کیا دیکھ رہی ہو موبائل میں جو تمہیں اتنی نیڈس ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے ہی میں نے ایک ایسا واقعہ سوشل میڈیا پہ آیا تھا، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ ایک اسپیسیفک اسٹائل میں وہ سکنار کی فرمائش کرنے پر شوہر نے بیوی کو آوارہ کہہ کے طلاق دے دی تھی. کہ تجھے کیسے پتا، تجھے کیسا ایکسپیرینس ہوا اس کا. یہ جہالت کا مقام ہے کہ اگر عورت اپنے فیلنگ کا اظہار کرتی ہے، اپنی نیڈس کا اظہار کرتی ہے، تو یہاں پر اس طریقے سے بھی عورت کو سمجھا جاتا ہے کہ یا تو یہ پیچھے سے کوئی ایکسپیرینس لے کر آئی ہے. اس شرما شرمی کے اندر بھی میری بہت سی بہنیں عورتیں اپنے جذبات کو مار دیتی ہیں، اپنے آپ کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے سامنے والا پارٹنر سمجھتا ہے کہ شاید اس کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تو وہ کہیں باہر انوالو ہو جاتا ہے، یا زندگی کی اپنی ان کی میرٹل لائف کے اندر ہی کڑواہٹیں جنم لینا شروع کر دیتی ہیں. عورتیں اپنے مخصوص ایام میں بھی اپنے شوہروں کو دھتکاریں نہیں، ان کو دور نہ کریں اپنے سے، اور نہ ہی شوہر اپنی بیویوں کو اچھوت سمجھ کے کسی کونے کھانچے میں ڈال کے بھول جائیں. حضرت عائشہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایتیں ہیں، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ موجود ہیں. مفہوم یہ ہے کہ جس میں فرماتی ہیں
ہم میں سے جب کوئی حائضہ ہوتی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے قربت یا پیار کا اظہار کرنا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کمر تک کپڑا باندھنے کا حکم دیتے اور اس سے محبت کا اظہار فرما لیتے۔ مجھے پتہ ہے آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچیں گے کہ ایک عورت ہوتے ہوئے اس ٹاپک پہ جہاں مرد بھی بات نہیں کر رہے، یہ عورت کیسی بے باکی سے بات کر رہی ہے، تو میں یہ بات واضح کر دوں کہ اس میں سے کوئی بات میری نہیں ہے۔ یہ حوالے دین اسلام کی معتبر ترین شخصیتوں کے حوالوں سے میں بات کر رہی ہوں، اور آج اس فتنے میں اور یہ جو گھریلو ازواجی زندگیوں کے اندر عذاب بنے ہوئے ان سب کے لیے یہ ساری حدیثیں، یہ واقعات، یہ روایات سونے کی تاروں سے لکھے جانے کے برابر ہیں، اور اس کی آج بہت ضرورت ہے۔ انٹرنیٹ کے اوپر ان ساری چیزوں کا علاج دیکھیں آپ کہاں کہاں نکل رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے ہماری ان تمام چیزوں کو، آج کے دور کے فتنوں کو بھی جان کر اللہ کے حکم سے اور ان سب کا حل اللہ کے حکم سے ہم سب کو برابر بتاتے ہوئے گئے ہیں۔ لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہم ان چیزوں کے اندر سے تو اپنا زندگی کا حل نہیں نکالیں گے، لیکن ہاں ہم کسی اور چیز کو ضرور اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ طریقے جو دنیا کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جو اللہ نے فطرت میں ڈالی ہے بات انسان کی، اس کو سمجھ کے جو دین کے اندر ان مقامات کے اوپر عمل کرنے کی جگہ ہیں، وہ صرف اور صرف دین اسلام کی ان تمام چیزوں کو پڑھنے اور سیکھنے کے بعد ہی ہمیں مل سکے گا۔ دین اسلام میں جہاں عورت کو تیار ہونے کا، اپنے شوہر کو گرم جوشی دکھانے کا، اس کو لبھانے کے طریقے بتائے گئے ہیں، اسی طرح ایک عورت کو بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ اس کا شوہر صاف ستھرا ہو، پیارا لگے، خوشبودار ہو، نہ کہ پسینے میں، بدبودار ہولیے میں جیسا بھی آئے اور عورت مجبور ہو جائے کہ بس اس کو ویلکم کرنا ہے، اس کو نو نہیں کرنا۔ ایک خاتون عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں حاضر ہوئیں اور اپنے شوہر سے طلاق کا تقاضا کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اس کا شوہر اتنے گندے حلیے میں ہے، بال بکھرے ہوئے، بے ترتیب، الجھی داڑھی، کپڑے میلے کچیلے، اپنی صفائی کا خیال نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس کو لے کے جاؤ، اس کے بال کٹواؤ، ناخن ترشواؤ، اسے غسل کرواؤ اور اسے فل صاف ستھرے اجلے کپڑے پہنا کر، خوشبو لگا کر میرے پاس واپس لاؤ۔ جب وہ شوہر بالکل صاف ستھرا واپس آیا تو پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ اپنی بیوی کے پاس بیٹھ جاؤ۔ بیوی اسے پہچان نہ سکی اور حیا سے گھبرا کے ذرا پیچھے ہٹ گئی۔ جب اسے پتا چلا کہ یہ اس کا اپنا ہی شوہر ہے تو اس کا دل نرم ہو گیا اور اس نے اپنی طلاق کا فیصلہ واپس لے لیا۔ اس وقت کوئی گلیمرائز دنیا نہیں تھی، کیا کہیں گے آپ کہ آج کی نظر کا اہتمام نہیں ہے، اس لیے عورتوں کے اندر تقاضے ہو گئے ہیں یا ایکسٹرا میرٹل افیئر میں پڑ گئی ہیں، یا آدمی اسی وجہ سے ایکسٹرا میرٹل افیئر میں ہو گئے ہیں کہ ان کی بیویاں صاف ستھری نہیں رہتی۔ اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس زمانے میں جبکہ صحابیات اور صحابہ دونوں اپنی صفائی ستھرائی کا، اپنی بیویوں، اپنے شوہروں کا خیال رکھتے تھے، اس وقت گلیمرائز نہیں تھی دنیا، آج ہو گئی ہے۔ تو سوچیں آج کے دور میں یہ سب چیزیں کتنی ضروری ہے کہ آپ پارٹنر ایک دوسرے کے لیے اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے لیے خوشبو لگائیں، تیار ہوں۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں برابر میں بیٹھا لیٹا ہوا آپ کا پارٹنر بغیر آپ کو پتہ لگے ظاہر کے فزیکل اور مینٹلی دونوں طریقے سے آپ کو چیٹ کر سکتا ہے اور بے راہ روی میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو دونوں کو چاہیے اپنے اپنے مورچوں پہ کمر کس کے کھڑے ہو جائیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز اپڈیٹ ہو چکی ہے۔ نزلہ زکام پہلے لونگ کے پانی کو ابال کے پینے سے ٹھیک ہو جاتا تھا، یا جوشاندہ پی لو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب کہیں جا کے یہ ہو گیا کہ جب تک آپ اینٹی بایوٹک نہیں کھائیں، اپڈیٹ ہو چکی ہیں بیماریاں بھی اور اسی طرح اس کا علاج بھی۔ تو اس وقت جو ایکسٹرا میرٹل افیئر، بے حیائی اور فحاشی کا طوفان مچا ہوا ہے، فتنہ نہ صرف یہ کہ ایک غیر شادی شدہ انسان کے لیے پکڑنے کا باعث بنا ہوا ہے، ایک شادی شدہ انسان مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ فتنہ اتنا تیز ہو چکا ہے کہ ان کو بھی اپنے شکنجے میں جڑ پکڑ سکتا ہے۔ ان سب سے نپٹنے کے لیے ہمیں یہ ساری چیزیں، آپ اگر مرد ہیں یا عورت ہیں یا آپ کی ابھی شادی ہونے والی ہے، ان چیزوں کو غور سے سن لیں، دھیان سے سن لیں کہ آپ کے میرٹل لائف کے رائٹس کیا کیا ہیں۔ ویڈیو میں نے کسی بھی ایک جینڈر کو ٹارگٹ کرنے یا بلیم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ کوئی کسی بھی دوسرے جینڈر کے اوپر سارا الزام ڈال کے اپنے آپ کو بری و ذمہ کرتے، بلکہ سب اپنے اپنی پوزیشن میں سوچیں کہ کہیں غلطی ان سے تو نہیں ہو رہی، اگر اس کا پارٹنر اس کو چیٹ کر رہا ہے، کہیں اس کی طرف سے تو کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی، یا جس کا اس کو علم نہیں ہے۔ اپنے پارٹنر کو اپنا اور وفادار بنانے کے لیے یہ بات میں نے آپ کو جو بھی سنائی ہے، آپ اس کے بارے میں اگر کسی بھی چیز کا مجھ سے ریفرنس مانگنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں آپ مانگ سکتے ہیں، میں اس کا ریفرنس آپ کو روایات کا ضرور دے دوں گی۔ ویڈیو ضرور ایسے کپل کو شیئر کر دیجئے جو اپنی میرٹل لائف میں نہ سلجھنے والے مسائل میں پھنسا ہوا ہے، کڑواہٹ کا شکار ہے، اذیت کا شکار ہے، یا رشتے میں سرد مہری کا شکار ہے، اور ان لوگوں کو بھی ضرور شیئر کر دیجئے جو اس رشتے میں بننے والے ہیں، کیونکہ پورن ویڈیو تو ضرور ایسے بچیوں کو فارورڈ کر دی جاتی ہے، لیکن اسلام کا ازواجی زندگی کا خوبصورت ضابطہ حیات بالکل نہیں فارورڈ کیا جاتا۔
مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں اور کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا میسج آپ نے ضرور کرتے ہوئے جانا ہے کہ آپ کا پارٹنر کیسا ہے. کیا وہ آپ کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھتا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ جزاک اللہ.